अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज के सेशन की शुरुआत सूरह आले इमरान की आयत नंबर 181 से होगी। चलिए तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौला लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबियाअ बिग़ैरि हक़्क़ व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। बेशक अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन ली जिन्होंने कहा बेशक अल्लाह फ़क़ीर है और हम मालदार हैं। हम जल्दी ही यकजा कर देंगे जो कुछ उन्होंने कहा और उनका अंबिया के पैगाम को नाहक बेअसर करने की कोशिश करना, और हम बरोज़ क़यामत कहेंगे आग में जलने का अजाब चखो। यहाँ इस आयत में इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करके समझ लें तो बेहतर है। पहला हिस्सा तो यह है कि कुछ लोग हैं जिनका यह कहना है कि अल्लाह फ़कीर है और हम मालदार हैं। हमारे अंदर आम जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में, जब हमारी मालदारी का तस्वुर हमारे जहनों पे छा जाता है और हम किसी भी तरह से तकब्बुर या अनानियत के शिकार होते हैं, तो उसकी उन वजहों में से एक वजह यह भी है कि हमारे पास में खर्च करने की बाज़ारी सलाहियत दिखती है। कोई ज़रूरतमंद है उसको खिला दिया, कोई ज़रूरतमंद है उसकी और मेडिकल कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसकी हेल्प कर दी। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे लगता है कि हम अपनी अपने अपनी मेहनत से, और फिर हम ये दावा भी करते हैं ये जो कुछ भी बनाया है ये मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, ये मेरा कमाया हुआ है, ये मेरा हासिल किया हुआ है, मैंने लोगों की ज़रूरतें पूरी की हैं, मैं रोज़ाना इतने लोगों को खिलाता हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर दूसरी तरफ इंसान अपने आप, अपने जो उसके अपने पैरामीटर्स हैं, उसी की बुनियाद में अल्लाह के बारे में तसव्वुरात कायम करने की नाहक कोशिश करता है। उन तसव्वुरात में से एक तसव्वुर यह भी है कि जब पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई है और अल्लाह के बारे में है कि रहमान है, रहीम है, तो वो सबकी ज़रूरतें क्यों नहीं पूरा करता है? अगर वो सबकी ज़रूरतें पूरा नहीं करता है, इसका मतलब ज़रूरतें पूरा करने की नऊज़ बिल्ला उसके पास में सलाहियत नहीं है। ये नऊज़ बिल्ला का जो तसव्वुर है ये हमारे लिए है, लेकिन वो लोग, जाहिर सी बात है, जिनका ये ख्याल है कि हम वो मालदार हैं और अल्लाह फ़कीर है, वो अपने लिहाज से बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे रहमान और रहीम के सिर्फ वो एक तसव्वुराती बुनियाद पे बात करते हैं कि वो तो रहमान होने का दावा करता है, वो रहीम होने का दावा करता है, लेकिन इतने सारे लोगों को हम खिलाते हैं, वो लोगों की ज़रूरतें मुकम्मल क्यों नहीं करता है? आखिर वही रहमान और रहीम है, तो इतने सारे लोग ठंडक से परेशान क्यों होते हैं, गर्मी से परेशान क्यों होते हैं, भूख की हालत में इतनी बड़ी इंसानियत क्यों जी रही है? एक बहुत बड़ी तादाद है जो भूखी सोती है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। ये मुख्तलिफ तरीके हैं असस करने के, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान को भेजा है, यहाँ पे एक निज़ाम भी कायम किया है, और इसी निज़ाम की बुनियाद पे हिसाब और किताब भी है। ये जो हिसाब किताब का तस्वुर है, इस तस्वुर को मजीद समझने के लिए इस आयत का जो दूसरा हिस्सा है कि एक तरफ हम दारुल आखिरा का तस्वुर है कि जो बाद में आने वाली ज़िंदगी है, जहाँ पे हिसाब किताब होगा, और उसके पहले डे ऑफ जजमेंट होगा, यौमुल क़यामा होगा, और उसके पहले की ये हमारे करीब की ज़िंदगी है जिसे हम लोग जी रहे हैं। गोया इन दोनों को एक दूसरे से हम अलहदा करके नहीं देख सकते हैं। एक ज़िंदगी वो है जिसे हम जी रहे हैं, अलहद दुनिया। एक ज़िंदगी वो है जो अद्दारुल आखिरा है, और वहाँ पे हमारे तमाम आमाल का नामा मिलेगा। यानी जितने भी हमने एक्टिविटीज़, एक्शंस, जो भी हमारे काम किए कर रखे हैं, वो एक निज़ाम के तहत वहाँ पे हमें सब मिल जाएंगे सामने, और फिर वो एविडेंस होंगे, और उसके बाद में फिर हमें नतीजा मिलेगा, जन्नत है या जहन्नम है, आराम है या तकलीफ़ है। यहाँ पे है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने गलत तरीक़ों को अपनाया, अंबिया के सिलसिले में ज़्यादतियाँ की, उनके साथ ज़्यादतियाँ की, उनके पैगाम को दबाने और कुचलने की ज़्यादती की। यानी ज़्यादती इस सेंस में कि नाहक ये कोशिश की कि वो उनका पैगाम दूसरों तक पहुँच न सके। हक की आवाज़ बजाय इसके कि दूसरों तक पहुँचे, वो उन्होंने कुचलने की कोशिश की। तो अल्लाह कहता है कि ये तमाम चीज़ें हम जमा कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। कतबा के जब अल्फाज लफ्ज़ को हम डिस्कस करते हैं डिक्शनरी की रोशनी में, तो वहाँ पे हमें इकट्ठा करने का मफहूम भी मिलता है, लिखने का मफहूम भी मिलता है, और जो लिखना होता है यकीनी तौर पे वो इकट्ठा करने ही का ही एक अमल होता है। तो गोया अल्लाह कहता है कि हम उसको अनकरीब, बहुत ही शॉर्टली उसको हम जमा कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। इसी को हम आम अल्फाज में कहते हैं कि आमाल नामा मिल जाएगा हमें। और फिर उस आमाल नामा मिलने के बाद में अगर गलत आमाल से भरा हुआ हमारा नामा है, तो फिर उसके बाद में जहन्नम है, और फिर वहाँ पे यह है कि ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, अब वो जो जलने का अजाब है उसको तुम चख लो।
یہاں پہ اسی سے متعلق جس کے بعد والی آیت بھی ہے، ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، وہ عذاب تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگا، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہاں دیکھیے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اس سے پچھلی آیت میں جو ہے ذوقو کی بات کہی کہ ذوق عذاب الحریق، جہنم کا جلنے کا عذاب چکھو، تو یہ عذاب کیا کسی اس بنیاد پہ ہے کہ اللہ ایموشنل یا جذباتی ہو گیا تھا، اس کو کسی سے بہت اٹیچمنٹ ہے اور کسی سے بڑی نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کسی کو؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے جیسے اعمال ہیں ویسے اس کے نتائج مرتب ہوں گے، اور وہ جو نتائج ہوں گے وہ ایک خاص نظام کے تحت ہوں گے، جتنا عمل جیسا ہوگا اسی بنیاد پہ نتیجہ بھی ہوگا۔ یہاں اسی بات کو بڑی وضاحت سے بما قدمت ایدیکم، جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے کر کے بھیجا ہے، جو بھی تمہارے ہاتھوں نے کر کے بھیجا ہے۔ اب ذرا سے ہم لوگ یہاں پہ ٹھہر کے اپنی عام زندگی پہ اور اپنی عام روزمرہ کی جو طریقہ زندگی ہے اس پہ غور کریں۔ ہماری زندگی میں مشکلات جو بھی آتی ہیں یقیناً وہ ایک نظام کے تحت آتی ہیں۔ کیا ان مشکلات میں ہمارے اپنے اعمال کا دخل نہیں ہوتا ہے؟ بہت چھوٹی سی مثال ہے، انوائرمنٹ کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس میں، ہم جہاں بھی بیٹھے ہیں وہاں پہ اگر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ندی بہتی ہے، کوئی تالاب ہے، کوئی پانی کا ذخیرہ ہے، یا ہمارے اطراف کی چیزیں ہیں، اگر وہ گندی ہے اور ناقابل استعمال وہ بن چکی ہے، تو کیا قدرت کی بنیاد پہ ہے یا ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اسی لیے ہم ویسے ہی کچھ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ سے اس کو اپنی اصلی حالت پہ ریسٹور کر دیں۔ یہی حال قیامت میں بھی ہوگا کہ وہاں پہ جو ہم نے اعمال کر رکھے ہوں گے وہاں اس کے نتائج آئیں گے۔ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائنلی جب رزلٹ ملے گا وہاں بھی یہی ہوگا۔ تو ہمیں یہ غلط تصور قسمت کو، مقدر کو لے کے نہیں رکھنا چاہیے کہ ایسا ہوا تو ایسا ہو گیا۔ جیسا ہم بوئیں گے ویسا ہی اس کے نتائج ہمارے سامنے نکلتے چلے جائیں گے۔ اور وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ غلط طریقے کے فیصلے نہیں کرتا ہے، اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ جو جس کو جتنا حق ملنا چاہیے وہ اس کو اتنا حق ویسے ہی دے گا، کیونکہ اس کے ہاں ایک نظام متعین ہے، بہت ہی ویل ڈیفائن، ویل کیلکولیٹڈ ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کے نقص کے امکانات بالکل بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا ان دونوں آیتوں کی روشنی میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال پہ ہماری نگاہ ہونی چاہیے، اور ذہن میں رکھنا چاہیے اگر آخرت اپنی سنوارنی ہے اور دنیا سنوارنی ہے تو اعمال کی اصلاح کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ عموماً جو بات شروع میں کہی گئی کہ یقیناً یعنی بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر اور ہم مالدار ہیں۔ اس طرح کے جو کمنٹس ہیں، تبصرے ہیں، یہ یا تو وہ لوگ جو اللہ کے باغی اور کافر ہوتے ہیں اور انہیں اپنا زوم ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور آخر الٹیمیٹلی میری تو ہاتھوں سے ہو رہا ہے، یا دوسرے انداز میں یعنی یا تو اس میں وہ طعنہ زد قسم کے لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں، یا جو کچھ انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں جو اپنی عقل کی بنیادوں پہ ہر چیز کو ریشنلائز کرتے ہیں، اور وہ کیونکہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک دائرے ہوتے ہیں، ہماری عقل اور سمجھ اور فہم کے بھی ہیں، تو وہ ان سے آگے نکل کے جب ہر چیز کو کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی، بھئی دیکھو یہ تو کام ہم نہیں کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے ہو رہا ہے، تو اس میں ایک آسپیکٹ یہ اٹھتی ہے جو اکثر جیسا آپ نے ذکر کیا، کیونکہ میں پہلے اس پوائنٹ کو اس لیے لے رہا ہوں، یہ بڑا اہم ہے کہ بھئی سب کام تو ہم ہی کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے ہو رہا ہے، تو اس میں اللہ کا کیا رول ہے؟ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اور اگر اس کو ایسا ہی کرنا تھا تو اس نے غریب کیوں پیدا کیے، اس نے امیر کیوں پیدا کیے؟ یہ غریبی امیری یہ فرق کیسے آ گئے؟ یہ نہیں آنے چاہیے تھے۔ یہ عام چیزیں جو ہم اپنے سماج میں سنتے ہیں، اکثر لوگ جن کا مزاج شکایت اور شکوے کا ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارا مقدر ہے، ہم تو غریب پیدا ہوئے ہیں، غریبوں میں پائے جاتے ہیں، یہ شاید ہمارا مقدر ہے۔ اس میں تھوڑا سا اگر ہم پیچھے چلیں تو ہمیں اس کی تحقیق، بہت آسان چیز ہے جس میں ہم حق تک پہنچ جائیں گے، وہ یہ کہ جس وقت یہ دنیا بنی اور انسان کو یہاں آباد کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وسائل کھلے رکھے تھے، اور جن انسانوں کو یہاں بسائے بھیجا گیا ان سے کیا کہا تھا، یعنی ان کے لیے کوئی چیز قید نہیں تھی
جہاں سے جو جی چاہیں کھائیں، اور جہاں اللہ کے یہ کھلے ہوئے تھے وسائل اور یہ آزادی تھی کہ آپ جہاں سے جو چیز کھائیں، تو وہ معاشرہ ایک جنت کا معاشرہ تھا۔ وہاں پہ انسان کے نفس نے اس کو اکسا کے جو اس سے غلطیاں کرائیں، تو وہاں سے جب انسان بھیجا گیا، تو اس دنیا میں بھی اگر ہم شروع میں دیکھیں، اور یہ نون ہسٹری کا حصہ ہے، تو کسی طرح کی بھی کوئی حد بندیاں، جیوگرافیکل باؤنڈریز یا کچھ بھی چیز نہیں تھی۔ انسان جب یعنی پھیلا ہوا تھا اور ٹریول کرتا تھا گروہوں کی شکل میں، سماج اور آبادیوں بستیاں قائم ہوئی تھی، تو انسان فریلی ہر جگہ کھاتا تھا، جس جنگل میں جہاں جاتا۔ لیکن گریجولی جیسے جیسے سماج کا ارتقا ہوا، سوشلائزنگ ہوا، آبادیاں بنی، تو وہاں انسان نے جو قوانین بنائے، ان قوانین کے تحت شروع سے اسٹرکچر یہ چلا کہ کچھ لوگوں نے مال و وسائل پہ قبضہ کیا اور دوسروں کو اس سے فیضیاب نہیں ہونے دیا۔ یعنی وسائل کا جو فری فلو تھا، اس کو روکا انسان نے، اور اسی لیے اس کو انشور کرنے کے لیے قرآن جگہ جگہ یہ تعلیم دیتا ہے ہمیں کہ اصل مالک اللہ ہے، تم لوگ امانت دار ہو، تم پاس والوں کو دو، آس پاس والوں کو دو، ضرورت مند کو دو۔ جو پورا انفاق کے اوپر، خرچ کرنے کے اوپر اور پاس والوں کے دینے کا جو حکم قرآن میں ہے، وہ قرآن وہی اوریجنل یعنی ایمبینس اور ایکو سسٹم ریسٹور کرنا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قائم کیا تھا۔ تو آج اس چیز کو ہم اللہ سے جوڑ کے کہتے ہیں کہ صاحب اس نے غریب کیوں پیدا کی، اس نے امیر کیوں پیدا کی، تو یہ اللہ کی پیدا کرتا دنیا نہیں تھی، یہ انسان کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ انسان کا سماج اور اس کے سماج میں جو طبقات ہم نے پیدا کیے، جس میں انسان ہی کی حرکتوں کی وجہ سے وسائل اور پیسہ ایک جگہ جمع ہوئے، ہیوز اور ہیو ناٹس کی تقسیم ہوئی، غریب اور امیر پیدا ہوئے، تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز نہیں، اللہ تو ان کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے سسٹم بنائے ہوئے، تو بیسیکلی یہ بھی ہماری کرنے کا نتیجہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ اس سسٹم میں جو ہم نے زمین میں فساد پھیلایا ہے، وہ صرف انوائرمنٹل نہیں ہے، وہ اکانومک اور فائنینشیل بھی ہے، وہ بہت طرح کا ہے۔ تو یہ جو آج ہمیں طبقات ملتے ہیں، الگ الگ سوشل آرڈرس اور ڈویژنس ملتی ہیں، یہ سب انسان کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ نے تو کاسٹ کریٹس نہیں بنائی تھی، اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ ہم نے ایک مرد عورت سے پیدا کیا، یعنی قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ سب ایک ہی ماں باپ کی، ایک ہی لائنیج ہے، ایک ہی اولاد ہے، تو آپ نے تفریق کیوں کر لی، فرقے کیوں بنا لیے، الگ الگ ریلیجنس کیوں بنا لیے، کاسٹ کیوں بنا لی؟ تو یہ سب مین میڈ چیز ہے۔ قرآن تو اوریجنل بات کرتا ہے کہ ایک جگہ تھی، ریسورسز فری تھے، آپ کو بنایا گیا تھا کسٹوڈین، اور آپ کو ایک ماں باپ کی اولاد بنا کے بھیجا گیا تھا۔ یہ آپس کی ہماری جو جھگڑے تھے کہ ہولیئر دین داؤ والی بات کہ میں تم سے بہتر ہوں، میں تم سے افضل ہوں، یہ جو افضلیت کے جھگڑے تھے، یہاں سے چیزیں نکلی۔ تو بہرحال یہ وجہ یہ ہے، کیونکہ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے، اکثر یہ باتیں میں لوگوں کے منہ سے سنتا ہوں کہ یہ تو اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا نہیں، یہ ہمارا بنایا ہوا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ زمین پہ جو بھی کام کرتا ہے، وہ کام ہمارے کرنے کا ہے اور ہمارے ہی ہاتھوں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ انٹرونشن کہیں نہیں ہوتا۔ ہم جب اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، تو بیسیکلی ہم اللہ کے دین کو، طریقے کو مضبوط کر رہے ہیں، یا جیسے قرآن اس طرح کہتا ہے کہ تم اللہ کی دین کی مدد کرو۔ تو اللہ کی اور اللہ کی دین کی مدد کس طرح ہوتی ہے کہ ہم اس کے سسٹم کو امپلیمنٹ کریں، جو حکم اس نے دیا ہم اس حکم پہ چلنے کی کوشش کریں، تو یہ امپلیمنٹیشن ہوتا ہے۔ یہی اللہ کی مدد ہے، جو قرآن میں ایک جگہ اللہ کہتا ہے نا کہ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ جو کنسیپٹ ہے، یہ کس طرح اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے، کس کی ہستی اور کس کی حیثیت ہے، لیکن یہ مقام اور یہ مرتبہ انسان کو دیا گیا ہے، کیونکہ اس کو وارث بنایا گیا، وارث نہیں سوری، اس کو کسٹوڈین بنایا گیا ہے، اس کو خلیفہ بنایا گیا ہے، اس کو امین بنایا گیا ہے زمین کے ریسورسز کا۔ تو اب کائنات میں جس طرح پوری کائنات میں، یونیورس میں اللہ کے قوانین چلتے ہیں، ہمیں زمین پہ بھی انشور کرنا ہے کہ وہی قوانین چلیں، ریسورسز کا ڈسٹریبیوشن بھی اسی انداز سے ہو،
اس زمین کے رہنے والے کے ہر ایک کے بیچ کے حقوق، ہر چیز میں انصاف ہو، توازن ہو اور حسن ہو، اس کو انشور کرنا خلیفہ کا کام ہے۔ تو یہ ہماری، جب ہم اس راستے پہ کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو، چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے ہم اللہ کے سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے دین کی مدد سے ہم، یعنی دین کو مدد کر رہے ہیں، دین کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو پوری نیچر میں آرڈر ہے، نیچرل آرڈر، اسی کو ہم اپنی دنیا میں بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی مدد ہے جو ہم اللہ کی کر سکتے ہیں، اور یہی ہم سے ایکسپیکٹڈ ہے، یہی اللہ کی توقع ہے کہ تم میرے احکامات کے حساب سے اس دنیا کے افیئرس کو ہینڈل کرو گے تو تمہارا بھی فائدہ ہے، اور یہ سسٹم اس طرف چلے گا جہاں چلنا چاہیے۔ اور انسان کو چوائس دینے کے پیچھے مصلحت یہ ہے کہ ہمیں جو چوائس دی گئی کہ ہم اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں یا اپنی خواہشوں پہ چلتے ہیں، تو یہ معاملہ صرف ہمارے چلنے کا نہیں ہے، یہ پورے گلوبل افیئرس کو ہینڈل کرنے کا ہے۔ اور اس میں آپ کسی آسپیکٹ کو لے لیجئے، ریسورسز کو لے لیجئے، کلائمیٹ کو لے لیجئے، ایجوکیشن کو لے لیجئے، کلچر کو لے لیجئے، سوشل انٹریکشنز کو لے لیجئے، کسی بھی چیز کو اگر آپ اپنے طریقے سے چلائیں گے تو کنٹرڈکشنز ہوں گے، ڈیویژنز ہوں گی، جھگڑے ہوں گے۔ آپ اللہ کے احکامات کے حساب سے چلائیں گے تو جیسے پوری نیچر میں کوہیژن ہے، اور اللہ کے احکامات سے وہ بہترین بیلنس ہے اور حسن و توازن سے چل رہی ہے، یہ دنیا بھی اور اس کے افیئرز بھی چلنے لگیں گے۔ تو ایک طرف یہ ہمارا امتحان ہے، اور دوسری طرف یہ ایک طریقہ بھی ہے اس زمین کو اور اس کے پورے انوائرمنٹ کو ریسٹور کرنے کا اس کنڈیشن میں جس میں یہ تھا۔ تو یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے، معمولی نہیں ہے کہ آپ کسی کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، یہ بیسیکلی ایک عادت بنانی ہوتی ہے، ایک طریقہ بنانا ہوتا ہے، ایک طریقہ اپنانا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کے حساب سے کس طرح چلیں گے۔ اور اس میں جو بات آپ نے فرمائی، کیونکہ یقیناً یہاں یہ مفہوم جو ہے لکھنے کا، یہ یکجا کرنے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ہر بات فوراً لکھی جاتی ہے، تو یہاں پھر کس چیز کا ذکر ہے کہ ہم جلدی اکٹھا کر دیں گے اور تمہارے سامنے لے آئیں گے۔ تو یہ چیز یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے جو سے سمجھنی چاہیے ہمیں۔ اور اس کا دوسرا اسپیکٹ جو ہے، کیا طارق صاحب اس کو ہم ابھی لے لیں یا اس کو کنٹینیو کر لیں ہم اگلے سیشن میں؟ اگلے سیشن میں کر لیتے ہیں۔ ہاں، مناسب یہی، کیونکہ اس میں ابھی بہت کچھ ہے بات کرنے کو، جی، اور یہ چیز ابھی رہتی ہے، تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس سے آگے چلیں گے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔